बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर जंग का ख़तरा जो है वो बढ़ गया है। इसराइली और अमरीकी मीडिया ने दावे शुरू कर दिए हैं और अल जज़ीरा ने भी ये रिपोर्ट किया है कि इसराइली सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ईरान के ऊपर दोबारा जल्द बमबारी शुरू हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में एक वाज़ेह इशारा भी दिया था और ख़ुद इसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया था कि अगर मामला हमारे तय नहीं होते तो दोबारा हमें बमबारी शुरू करनी पड़ेगी। ये एक एक्सियूज के सीनियर जर्नलिस्ट हैं बराक रावेद। इनका डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत से काफ़ी अच्छा ताल्लुक है, ये बहुत करीबी समझे जाते हैं। उन्होंने आला तरीन अफसरान से बातचीत की है और एक दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बहुत जल्दी कोई पेशरफ्त ना हुई, बल्कि इन्होंने 24 घंटे का वक्त दिया कि अगर बहुत जल्दी कोई पेशरफ्त ना हुई तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। और जंग दोबारा शुरू होने की वजह यह है कि पाकिस्तान ने तो पूरी कोशिश की है ना। अब इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत तारीफें की हैं पाकिस्तान की और बार बार तारीफें की हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की और शहबाज शरीफ की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी दलदल में फंस गए हैं जहां से उन्हें कोई फेस सेविंग नहीं दे पा रहा, कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा। हालात बहुत बुरे हैं उनके लिए। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप एक बेचारा है जिसके पास जो वाहिद चारा है वो एक पाकिस्तान का फील्ड मार्शल और एक पाकिस्तान का वजीर आजम है, जो उसकी फेस सेविंग के लिए कोई भी कीमत अदा करने को तैयार है। दुनिया में कोई और डोनाल्ड ट्रंप का भार उठा नहीं पा रहा। यानी डोनाल्ड ट्रंप से लोग अपने आप को दूर रख रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। कोई भी इस शख्स की गारंटी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक रिकॉर्ड है झूठ बोलने का। और इनका पिछले दौरे हुकूमत के जो झूठ है उनको जब कैलकुलेट किया गया इनके 4 सालों के ऊपर, तो पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने रोजाना के हिसाब से कोई 21 झूठ बोले हैं। हजारों की तादाद में इनके झूठ रिकॉर्ड किए थे अमेरिकन मीडिया ने। अब वो तो पकड़ते हैं ना, वहां तो मीडिया आजाद है, वहां तो ऐसा नहीं है जैसे पाकिस्तान के अंदर कि ये उठा के बंदे ही गायब कर देते हैं। बहरहाल अब ये दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा लड़ाई में जाना पड़ जाएगा अगर उसे कोई फेस सेविंग ना मिली तो क्या जंग दोबारा शुरू हो सकती है? इसका सबसे बड़ा जो एक रीजन बन रहा है वो आबनाए हुर्मज की बंदिश है। ईरान ने कहा कि आप मुहासरा खत्म कर दें और हम आबनाए हुर्मज को खोल देते हैं, लेकिन अपनी शराइत के तहत। अमेरिका ने यह कहा कि आबनाए हुर्मज हमने ताकत से खुलवा ली और हमारा मुहासरा जारी रहेगा। अब एक नया प्लान भी अमेरिका ने बनाया, वो प्लान मैं आपके सामने रख देता हूं। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट क्या कह रही है? इस रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि अमरीकी फौज ने आने वाले दिनों में ईरान से मुंसलिक बहरी जहाजों पर सवार होने और उनकी तलाशी लेने और उनको तहवील में लेने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट के जो अहम नुकात हैं वो क्या है? कार्रवाई का मकसद ये है कि ये इकदाम ईरान के खिलाफ जारी बहरी नाकाबंदी को मजीद सख्त करने की हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसका मकसद ईरान की तेल की बरामदात और दीगर ममनुआ सामान की तरसील को रोकना है। बैन अल-अक़वामी पानियों में कार्रवाई। अमरीकी बहरिया और स्पेशल फोर्सेस को इन जहाज़ों को रोकने और इन पर कब्जे के लिए अलर्ट कर दिया गया है जो बैन अल-अक़वामी समुद्री कवानीन या पाबंदियों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये तैयारी एक ऐसे वक्त में की जा रही है जब आबनाए हुर्मज में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अरूज पर है और जंगबंदी के मुआहदे की मुद्दत खत्म होने के करीब है। अब ये एक, क्योंकि वॉर ट्रॉफी तो मिल नहीं रही, डोनाल्ड ट्रंप को किसी किस्म की कोई फेस सेविंग नहीं मिल रही, तो अब ये करेंगे क्या? अब ये कोई ईरानी जहाज जो सिविलियन जहाज होंगे या कोई टैंकर्स होंगे या कोई माल बरदार जहाज होगा, ये उसके ऊपर कब्जा करेंगे, अपने फौजियों को वहां पे चढ़ाएंगे, वहां वीडियो बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप उस वीडियो को या तस्वीर को दिखाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे, देखें हमने ईरानी जहाजों पर कब्जा कर लिया है, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हम ईरान पे भी कब्जा कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट आपको आने वाले दिनों में अगर हालात ठीक ना हुए तो सुनने को मिल सकते हैं। फॉक्स न्यूज जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब है, यानी रिपब्लिकन वाले फॉक्स न्यूज देखते हैं, जबकि डेमोक्रेट्स जो हैं वो ज्यादातर CNN देखते हैं। तो फॉक्स न्यूज ने एक दावा किया, उन्होंने कहा जी आपने हुर्मत पर मुकम्मल कंट्रोल पासदाराने इनकलाब का है, और ये उन्होंने अपने सोर्सेज से बताया और ये सरकारी सोर्सेज हैं। उन्होंने कहा कि बड़े मौसर तरीके से आबनाए हुर्मज बंद है, कई जहाज वापस जा चुके हैं। ये जरा एक तस्वीर देखें, आपको इसमें सारी कहानी समझ आएगी। ये देखें पिछले 50 दिन के अंदर जो आबनाए हुर्मज है वो किस तरीके से बंद है और वहां से कितने जहाज गुजर रहे हैं। अगर आप पिछला डाटा देखें, इसमें ये जो अलग अलग कलर्स के साथ आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन से कलर में कौन कौन से कंटेनर्स हैं। बहरहाल ये सारे माल बरदार जहाज हैं जो आबनाए हुर्मज में से गुजरते थे।
ان کی تعداد 150 کے لگ بھگ 125 کے بیچ میں رہتی تھی، اور جس دن جنگ شروع ہوئی اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ تعداد 10 تک نہیں پہنچی۔ صرف گزشتہ چند دنوں میں جب حالات بہتر ہو رہے تھے تو یہ تعداد 15 تک پہنچی، اس کے علاوہ یہ کبھی بھی زیادہ نہیں ہوئی، تو یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر آبنۂ ہرمز کا استعمال رہ گیا ہے۔ اب ایران جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ آپ ہمیں سیکیورٹی ٹیکس دیں اور یہاں سے گزر جائیں۔ اس کے اوپر باقاعدہ خبریں چھپی ہیں، اور آبنۂ ہرمز پر سیکیورٹی ٹیکس دینے والوں کو ترجیحاً پہلے گزرنے دیں گے، ایران نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے۔ باقاعدہ اس کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تصاویر جاری کی گئی ہیں، جس میں مختلف ممالک کے جھنڈے لگے ہوئے جہاز وہاں سے گزر رہے ہیں، اور ایران نے ایک ٹول ٹیکس لگایا ہوا ہے، وہاں پہ ان کے پاسداران انقلاب کی یونیفارم میں لوگ بیٹھے ہیں، اور وہ جو گزرنے والے جہاز ہیں ان سے پیسہ لے رہے ہیں اور ان کو گزرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ ویسے اس ادائیگی کو بٹ کوائن کے اندر یا چائنیز کرنسی کے اندر ترجیحاً ایران نے کہا کہ جناب کیا جائے۔ اب یہ باقاعدہ ایران نے کہا کہ ہم یہاں سے گزرنے دیں گے، لیکن ہماری شرائط کے مطابق۔ کالیباف نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے۔ پہلے کالیباف کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ وہ اب کیا کہہ رہے ہیں۔ ایکچولی جب ایران نے کل بند کیا فوری طور پہ آبنۂ ہرمز کو، تو وہ ریئیکشن تھا ایران کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اوپر نیچے ایسے سٹیٹمنٹ دے دیا، حالانکہ عاصم منیر نے 3 دن بڑی محنت کی ہے ایران میں جا کے، بڑا زور لگایا، ایک آدمی اتنا ہی کر سکتا ہے، اور عاصم منیر نے اپنی ڈومین سے باہر نکل کر جا کر زور لگایا، کوشش کی کسی طرح معاملہ بن جائے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو فیس سیونگ دلوانا بھی ان کا مشن ہے۔ دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جان چھوٹے کسی طرح، پہلے ہی پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے، ہر چیز کا بیڑا غرق ہوا ہے، تو یہاں پہ اور مسئلہ بن جائے گا۔ تو اب اور اوپر سے عرب ممالک کا دباؤ بھی آتا ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر لڑو، جنہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی فوج لگاؤ، ہم نے لڑائی بھی کروانی ہے آپ سے۔ تو یہ کالیباف کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایران نے تو تقریباً باتیں مان لی تھی، جو جائز مطالبات ہیں ان کے اوپر وہ آ گئے تھے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کی۔ جب انہیں آگاہ کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ہم نے یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، ہم یہ بھی کر رہے ہیں، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے بڑکے مار دی، اور اس کی وجہ سے سارا کام خراب ہو گیا۔ ایک غیر سنجیدہ قسم کی ایک سیاست ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں۔ بہرحال جو ایرانی اسپیکر کالیباف نے بیان دیا، انہوں نے کہا جی آبنۂ ہرمز اسلامی جمہوریہ ایران کا مکمل کنٹرول ہے اس وقت۔ ہم نے بارودی سرنگیں صاف کرنے کے لیے جو امریکہ کوشش کرنے کے لیے آیا تھا، اسے جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا ہم نے۔ صورتحال تصادم کے انتہائی قریب پہنچ گئی تھی، لیکن دشمن پیچھے ہٹ گیا۔ اگر اس وقت آبنۂ ہرمز میں ٹریفک رواں دواں ہے تو یہ اس لیے ہے کیونکہ اس کا کنٹرول ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ امریکہ نے حالیہ دنوں میں ناکہ بندی کا اعلان کیا ہے، یہ ایک لاپرواہ اور جاہلانہ فیصلہ ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ دوسرے تو آبنۂ ہرمز سے گزر سکیں لیکن ہم نہ گزر پائیں۔ اگر امریکہ نے ناکہ بندی ختم نہ کی تو آبنۂ ہرمز سے آمد و رفت کو یقینی طور پر محدود کر دیا جائے گا۔ وہ تو پہلے ہی بہت محدود ہے، حالات اتنے اچھے تو ہیں نہیں آبنۂ ہرمز میں۔ بھارتی جہاز کے اوپر ایک پہ فائرنگ ہوئی ہے، بھارتی کنٹینر وہاں سے جا رہا تھا ٹینکر، اس کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے۔ وہاں پہ بھارت میں ایرانی سفیر کو طلب کر کے اس سے جواب مانگ لیا گیا ہے کہ جناب ہمارے جہازوں کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے، ہم تو اس لڑائی کا حصہ بھی نہیں ہے۔ تو انڈیا کو اپنا پرابلم ہے، لیکن ایران کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ناکہ بندی جو امریکہ نے کی ہے اس کے بعد ان کی فوج کو بڑے سخت احکامات ملے اور وہ اب کسی کو گزرنے نہیں دے رہے۔ کالیباف نے ایک اور بات کی ہے کہ دشمن نے بہت سارے منصوبے بنائے جو کہ ناکام ہو گئے۔ انہوں نے ایئر فورس تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا، وہ ناکام۔ میزائل صلاحیت ایران کی ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، وہ بھی ناکام۔ نیوی کے خاتمے کا منصوبہ بنایا، وہ بھی ناکام۔ زمینی حملے کا ایک منصوبہ بنایا ایران کے اندر، وہ بھی ناکام۔ اور اب آبنۂ ہرمز کو کھلوانے کا منصوبہ بنایا۔ ان سارے منصوبوں میں ہمارا دشمن ناکام رہا ہے۔ یہ بات کی کالیباف نے، جو مذاکراتی ٹیم کے ہیڈ ہیں۔ اب الجزیرہ نے ایک خبر جاری کی ہے جس میں امریکہ کے ملٹری آفیشلز نے یہ دعویٰ کیا ہے امریکی میڈیا کے سامنے کہ ایران کے پاس اب بھی کم سے کم 40% ان کے جو ڈرونز ہیں ان کا سٹاک برقرار ہے۔ جن جو ڈرونز ایران نے پہلے چلائے، میزائلوں کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا انہوں نے، لیکن ڈرونز کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں خدشہ ہے کہ ایران کے پاس اگر سارے نہیں ہیں تو 40% کم سے کم ڈرونز ان کے پاس موجود ہیں، جبکہ ایران کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنے 30% سے بھی کم ہتھیار استعمال کیے۔ الگ الگ باتیں کرتے ہیں۔ اب امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے بہت ہتھیار ایران کے ضائع کر دیے ہیں، ایران کا دعویٰ نہیں جی ہمارے پاس بہت بلک میں پڑے ہیں۔ ایسا دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ ایران کے پاس غالباً کوئی 80,000 کے قریب یہ شاید ڈرون موجود ہیں۔ اب پتہ نہیں اتنے ہیں یا نہیں، لیکن بہت بڑی تعداد میں ویڈیوز تو پہلے جاری کی گئی تھی، اور جس طرح ایران نے چلایا اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس
ان کی مقدار کافی زیادہ ہے، وہ کم نہیں ہے۔ اب ناظرین، ایک طرف جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل کوشش کر رہے ہیں، کوئی فیس سیونگ مل جائے، کوئی معاملہ کسی طرف چلا جائے، جان چھوٹ جائے، لڑائی نہ لڑنی پڑے، کیونکہ امریکہ کو اکیلے لڑنے کی عادت نہیں ہے۔ یہ لڑائی انہیں اکیلی لڑنی پڑی تو ان کے لیے بڑی مصیبت بن جائے گی۔ دنیا کے اندر ان کے پاس سپر پاور ہونے کا ایک سٹیٹس ہے، وہ دنیا کا سیویئر کہلاتے ہیں، لیکن جب وہ تباہی پھیلائیں گے اور دنیا ان پہ تنقید کرے گی تو امریکہ پہلے جیسا نہیں رہے گا، ان کے لیے پرابلم ہو جائے گا عالمی سطح کے اوپر۔ تو امریکہ کو اتحادی تو ملے نہیں، اب اتحادیوں کے بغیر امریکہ لڑائی لڑنا نہیں چاہتا، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو فیس سیونگ کے لیے اب یہی ہمارے والے لوگ ملے ہوئے ہیں، عاصم منیر صاحب، شہباز شریف صاحب، یہ کوشش کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے لیے ایک انعام بھی مقرر کیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مڈل ایسٹ کے اندر امریکی نقل و حرکت جو ہے وہ بہت تیز ہو گئی ہے، بہت تیز ہو گئی ہے۔ ان کے جو طیارے ہیں، جو ہتھیار لے کر آتے ہیں، مال بردار طیارے، وہ بہت تیزی سے مڈل ایسٹ میں نقل و حرکت کر رہے ہیں اور بہت تیزی سے ہتھیار مڈل ایسٹ میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ ان کے بحری بیڑے جو ہیں وہ مختلف ایریاز میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، لنگر انداز ہو گئے ہیں، جنگ بندی کی مدت کا انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور اب اگر دوبارہ جنگ بندی کا پاکستان کی جانب سے یا ترکی کی جانب سے یا کسی اور ملک کی جانب سے مطالبہ کیا جاتا ہے تو ایران کی جانب سے ہو سکتا ہے یہ مطالبہ بھی کیا جائے کہ امریکہ کو روکا جائے کہ وہ خطے کے اندر جنگی ساز و سامان کی ترسیل بند کرے۔ اب جنگی ساز و سامان کی ترسیل بہت بڑے پیمانے پر ہو گئی ہے، یعنی اب اگر امریکہ نے ایران کے اوپر اٹیک کیا تو وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو سکتا ہے، جتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے وہاں پہ ہتھیار پہنچائے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اور شہباز شریف سے خوش ہو کر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا، بادشاہ سلامت نے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا طرز عمل تو ایسے ہی ہے نا، بادشاہوں والا ہے، اور ہمارے معاملے تو بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا آئی وانٹ ٹو ری پے گریٹ فیلڈ مارشل اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان فار وٹ دے ہیو ڈن فار دا ورلڈ اینڈ اسپیشلی فار یونائٹڈ اسٹیٹس، کہ دنیا کے لیے اور امریکہ کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں۔ پہلے نام لیا فیلڈ مارشل کا، پھر شہباز شریف کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو آہستہ آہستہ پتہ چل گیا ان دونوں میں سینئر کون ہے اور جونیئر کون ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے نام لیا فیلڈ مارشل کا، پھر بعد میں نام لیا شہباز شریف کا۔ وہ بھی سمجھ گئے کہ اردلی کون ہے اور آفیسر کون ہے، تو فیلڈ مارشل کا نام پہلے لیا، شہباز شریف کا نام بعد میں لیا، اور یہ کہا کہ ہمارے لیے بڑی خدمات انہوں نے سر انجام دی ہیں تو میں انہیں ایک انعام دینا چاہتا ہوں۔ آئی ٹاک ٹو فیفا، میں نے فیفا سے بات کی ہے، یہ فٹ بال کی جو فیڈریشن ہے، ورلڈ کپ آنے والا ہے، فیفا پریزیڈنٹ ٹو گیٹ ہم ٹو ایڈ پاکستان فٹ بال ٹیم ان کمنگ ورلڈ کپ اور تھرو آؤٹ اینی نیٹو ٹیم ٹو میک سم روم۔ اگر یہ نیٹو کی کوئی ایک آدھی ٹیم باہر نکالو فیفا ورلڈ کپ میں سے اور پاکستان کی ٹیم کو فیفا ورلڈ کپ کے اندر ڈال دو، یعنی اپنے لیے نوبل پیس پرائز اور ہمارے لیے صرف ورلڈ کپ کے اندر پارٹیسپیشن۔ پتہ ہے پاکستان ٹیم کی کیا درگت بنے گی؟ ہمارا کھیل ہی نہیں ہے فٹ بال، بھئی ہم تو کرکٹ کھیلتے ہیں، ہمارے کھیل اور طرح کے ہیں، باکسنگ کھیلتے ہیں ہمارے لوگ، کرکٹ کھیلتے ہیں اور بہت ساری گیمز کھیلتے ہیں، لیکن ہاکی بھی کھیلتے ہیں، لیکن فٹ بال نہیں کھیلتے۔ پاکستان میں فٹ بال لوگ کھیلتے ہیں لیکن اتنا اچھا نہیں کھیلتے، ہماری کوئی ورلڈ کلاس لیول کی کوئی ٹیم نہیں ہے، نہ وہ ٹریننگ ہے، نہ اس طرح کے گراؤنڈز ہیں پاکستان میں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جناب اپنے لیے اپنی دفعہ، جناب ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ میں بڑا امن پسند ہوں اور میں خدمت کر رہا ہوں دنیا کا، تو مجھے ملنا چاہیے امن کا نوبل انعام۔ لیکن فیلڈ مارشل کو اور شہباز شریف کو میں یہ کر دیتا ہوں کہ ایک آدھی ٹیم نکال کے نیٹو کی بیچ میں سے، فٹ بال ورلڈ کپ میں سے، تو پاکستان کی ٹیم بیچ میں ڈال دیتا ہوں۔ بہت بڑا احسان کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی سے ہی بےزتی کرنا شروع کر دی ہے، ابھی تو کوئی غلطی بھی نہیں ہوئی فیلڈ مارشل سے اور شہباز شریف سے۔ میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کی توقعات بہت زیادہ ہیں فیلڈ مارشل سے اور شہباز شریف سے، اور ہمارے عرب ممالک کی توقعات بھی بہت زیادہ ہیں۔ جس طرح یو اے ای نے اپنے پیسے بدید ہو کر واپس مانگے ہیں برے وقت میں، اس سے یہ پتہ ان کے لیے $2 ارب کی کوئی اوقات نہیں، لیکن جیسے انہوں نے یہ پیسہ واپس مانگا اس سے اندازہ ہوا کہ وہ بھی کوئی ہم سے خوش نہیں، ان کی توقعات زیادہ تھی جو ہم پوری نہیں کر پائے۔ اسی طرح جو محمد بن سلمان ہیں، ان کی توقعات پاکستان سے بہت زیادہ ہیں۔ کیا پاکستان نے جو سب کو کاکا دیا ہوا ہے، یا سب کو جو توقعات بھرپور قسم کی دی ہوئی ہیں، پاکستان ان پہ پورا اتر پائے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اس کا بھی ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ لیکن راولپنڈی میں آرڈر جاری کیے گئے ہیں کہ ہوٹلز، شادی ہالز، ہاسٹلز، مدارس، یہ ساری چیزیں بند کر دی جائیں۔ سرچ آپریشن چل رہا ہے راولپنڈی میں، پولیس ہر چیز کو کنگال رہی ہے۔ شاید کسی ڈیل کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کی توقع ہے، یا محمد بن سلمان کے آنے کی توقع ہے، یا کوئی غیر ملکی حکمران پاکستان میں آئیں گے، تو اس کے لیے پولیس جو ہے وہ بالکل پاگلوں کی طرح ان سے کام لیا جا رہا ہے، وہ دوڑ بھاگ لگی ہوئی ہے۔
سابق وزیر اعظم عمران خان کو سیکیورٹی کے پیش نظر یہ ایک دن بھی عدالت میں پیشی کے لیے نہیں لا سکے. سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر ایک دن بھی سابق وزیر اعظم کو عدالت میں پیشی کے لیے نہیں لا سکے. تو یہ دنیا کو کیسے بتائیں گے پاکستان محفوظ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اور باقی ساروں کے لیے؟ انہوں نے ڈرامے کر کر کے نا پاکستان کا مذاق بنایا ہوا ہے. عمران خان کو بھی عدالتوں میں آنے دینا چاہیے تھا تاکہ دنیا کو بھروسہ رہتا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ امن و امان ہے اور کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. ناظرین ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دو چیزیں ہیں, دو آخری خبریں ہیں. ان میں ایک خبر تو یہ ہے کہ ایل این جی کے جو ٹرمینلز لگائے گئے ہیں پاکستان میں, ان پہ علی پرویز ملک جو وزیر پیٹرولیم ہے انہوں نے بڑی تنقید کی ہے. انہوں نے کہا جی ایل این جی ٹرمینلز کے معاہدے ناقص ہیں. اگر معاہدے کے مطابق ہمیں گیس نہ بھی ملے, یعنی اگر ہم گیس ٹرمینل کے اندر نہیں بھی رکھ رہے, ہوتا یہ ہے کہ ہماری ایل این جی باہر سے آتی ہے, وہ باقاعدہ بحری جہاز پہ آتی ہے. وہ ایل این جی جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے ہمارے پورٹ پہ, وہاں پہ ٹرمینل لگائے ہوئے ہیں, ان ٹرمینلز کے ذریعے سے آپ اپنے سسٹم میں ڈالتے ہیں اور وہاں پہ آپ بھرتے ہیں. اب سٹوریج بھی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کو بے شک ایل پی جی ملے یا نہ ملے, آپ انہیں استعمال کریں یا نہ کریں, ان ٹرمینل کا کرایہ آپ نے دینا ہے. اس کو بھی کیپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں. اور یہ $15 ملین کی کیپیسٹی پیمنٹ آپ کو کرنی پڑتی ہے. $15 ملین ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ ہے, یہ آپ کو دینے پڑتے ہیں. آپ اس کو استعمال کریں نہ کریں. کیسی دہاڑی لگائی اگلوں نے. ایک دفعہ انہوں نے وہ ایک فیسلٹی بنائی اور نواز شریف نے اور شہباز شریف نے ان کو ایسا نوازا, ان کے ساتھ ایسا معاہدہ کیا کہ ہم ایل پی جی لیں یا نہ لیں, ہم آپ کو اس کا کرایہ دیتے رہیں گے. $15 ملین آپ ہم سے وصول کرتے جائیے گا. آپ کی موجیں لگ گئی ہیں. یہ معاہدہ کیا ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ. ان کا اپنا وزیر کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی سر پوں ہی نہیں ہے اس کا, وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. ان کا اپنا وزیر ہے علی پرویز ملک. اور یہ معاہدہ کس نے کیا تھا؟ نواز شریف کی کابینہ نے, نواز شریف نے. شاہد خاقان عباسی اس وقت وزیر تھا, انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا. اندازہ کریں آپ انہوں نے پاکستان کو کیسے کیسے لوٹا ہے. آئی پی پیز میں کیپیسٹی پیمنٹ, یہاں پہ بھی کیپیسٹی پیمنٹ, ہر جگہ پہ کیپیسٹی پیمنٹ کہ جناب ہم پیسہ آپ کو دیں گے, ہمارا ملک چلے یا نہ چلے, بجلی بنے یا نہ بنے, پیسہ ہم آپ کو دیں گے. اور یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے ساتھ اپنے فیورٹ سیاستدانوں کے ذریعے سے کروایا ہے, اور آج پاکستانی اس جال میں پھنسے ہوئے ہیں. آخر میں ناظرین ایک خبر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. خبر کیا ہے, میں ایک وارننگ بھی ہے جو میں جاری کر رہا ہوں. ماضی میں نا ہمارے ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے 5th جنریشن وار کا ایک بیانیہ دیا, اور اس بیانیے کے ذریعے سے ہزاروں نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا. ہزاروں نوجوان 5th جنریشن وار کے لیے واریر بن گئے تھے ماضی میں. لیکن جب حقائق کھلے, عمران خان صاحب نے ایک بیانیہ بنایا, وہ سارے سمجھ گئے جناب گیم تو کچھ اور ہے. تو وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے, اور وہ سارا بنا بنایا کھیل الٹا پڑ گیا. اب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ 5th جنریشن وار کا تجربہ ناکام ہونے کے بعد کچھ آگاہی کا تجربہ کیا جا رہا ہے. اور اس میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ سرکاری ادارے کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں بیچارے, ان سب کو جو ہے وہ اس کام پہ لگا دیا گیا. گالم بلوچ کے اوپر, بدتمیزی کرنے کے اوپر ہزاروں اکاؤنٹس بنا کر تو ان سے بھی اب وہی بےہودگی کروائی جا رہی ہے. یہ انتہائی ناقص حکمت عملی ہے. یہ کل کو گلے پڑے گی, اور میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بھی کل کو گلے پڑے گی. وجہ یہ ہے کہ آپ جس کو سوشل میڈیا پہ لے آتے ہیں نا, اس کو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں, وہ سوشل میڈیا پہ صرف لکھتا نہیں ہے, وہ پڑھتا بھی ہے. وہ جتنا لکھتا ہے اس سے زیادہ پڑھتا ہے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پڑھنے سے شعور آتا ہے, اور ان لوگوں کو جب شعور آئے گا نا تو یہ ہزاروں لوگ بھی آپ کے گلے پڑ جائیں گے. اور جو اس وقت حکومت ہے جو اس تجربے میں شامل ہے, یعنی اداروں کو سیاست میں گھسیٹنے کا کیا فائدہ. محسن نقوی نے کہا کہ عاصم منیر اپنا ہر وعدہ پورا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں عاصم منیر صاحب قوم سے کوئی وعدہ کریں ہی نہ, ہمیں کوئی وعدہ ان سے چاہیے ہی نہیں. وہ صرف اپنا حلف پورا کریں کہ وہ کبھی سیاست کے اندر دخل اندازی نہیں کریں گے, وہ کبھی سیاست کے اندر حصہ نہیں لیں گے. صرف اتنا کر دینا, ہر فوجی, ہر پولیس والا, ہر بیوروکریٹ, ہر آدمی اپنے حلف کی پاسداری کر لے تو پاکستان کہاں سے کہاں چلا جائے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.